अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम कुछ बातचीत करेंगे लोगों में जो बहुत ज़्यादा मायूसी फैल चुकी है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं या जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए मसाइल से परेशान हैं। तो उन मसाइल से निजात हासिल करने के लिए यकीनन एक तवील वक्त दरकार होगा, लेकिन क्या वो एक आसान तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं ख़ुद को इन परेशानियों में मुब्तला होने से रोकने के लिए, या जो उनको परेशानियाँ दरपेश हैं उनसे महफूज रहने के लिए कि वो उनके ऊपर असर अंदाज ना हो सकें? क्या हम तरीक़ा-ए-कार इख्तियार कर सकते हैं? इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद, जो कि मीडिया कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स देते हैं, लोगों में मायूसी, लोगों में डिप्रेशन ख़त्म करने के हवाले से एक नई उम्मीद पैदा करते हैं कि हम किस तरह से अपने मसाइल से नब्रद आज़मा होते हुए और ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप का बैकग्राउंड कुछ और है, आपकी सर्विसेज कुछ और रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो आपको कैसे ये ख्याल आया और किस तरह से इस साइड पे आपने आने का सोचा? जी बहुत शुक्रिया। और ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये डिफरेंट फील्ड है और डिफरेंट सिनेरियो है। मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ से मेरा एक्चुअल जो बैकग्राउंड है, फॉर 25 इयर्स जो मैंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, तो मोटिवेशन जो है वो तो समझे उसका ब्रेड एंड बटर है। मतलब मिलिट्री और खाली हमारी नहीं, एनीवेयर इन द हिस्ट्री पूरी दुनिया में आर्म फोर्सेस जो हैं वो तो चलती ही मोटिवेशन के ऊपर हैं। और वो सबसे पहला जो है एलिमेंट फंडामेंटल एलिमेंट होता है। और जब आप ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, और जब आप एक कमांड एक लीडरशिप की पोजीशन पे होते हैं, आपको 600 to 700 जो हैं आपको ट्रुप्स आपके ऊपर मतलब देख रहे होते हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आपने उनको गाइडेंस देनी है, डिसीजंस देने हैं, लीड करना है, स्पेशली इन ऑपरेशनल एरियाज़ में। और इत्तेफाक से अगर ऑपरेशनल एरियाज़ की हम बात करें तो मैं तो मतलब आई एम अ वेटरन ऑफ द कारगिल वॉर एंड देन जो मिसक्रिएंट्स के अगेंस्ट में आपने जो ये ट्राइबल एरियाज़ में जो फाटा में जो ऑपरेशंस हुए हैं, 2-1 साल मैंने वहाँ भी सर्व किया है, मल्टीपल ऑपरेशंस का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो इसके अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो वो मेरे ख्याल में वो मैं तो समझता हूँ कि हर फ़ौजी को जो है ना चाहिए कि वो अगर वो इफ़ दे हैव सर्वाइव्ड और गाज़ी है तो उनको तो मोटिवेशन जो है वो कौम को बतानी चाहिए। सही। और तो दैट्स वन थिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे वो एक इवोल्यूशन होती है, यू कम अक्रॉस विद सो मेनी थिंग्स। सो समबडी सेड यू कैन टॉक यू कैन स्पीक, तो मैंने कहा अच्छा आई कैन स्पीक, तो बोलने के लिए कोई कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। तो आई थिंक कंटेंट जो है, मोटिवेशन जो है वो बहुत मुझे मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि इससे आप एक्चुअली लोगों को एम्पावर कर रहे हैं और लोगों को आप एक हौसला दे रहे हैं, होप दे रहे हैं। और फिर हौसला और होप में भी फिर एक डिबेट आ जाती है कि वो क्या खाली ज़बानी कलामी है कि मैं आपको 1 घंटे तक बैठ के मैं आपकी तारीफ़ें करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, बट उसके बाद क्या होगा, जब सूरज ढल जाएगा तो आप अगेन बैक टू स्क्वायर वन। सही। तो वो जो मोटिवेशन है, इट हैज़ टू हैव सम एक सॉलिड उसके पीछे कोई आर्गुमेंट्स होने चाहिए जो कि साइंटिफिकली, लॉजिकली, तो उन बेसिस के ऊपर थोड़ा सा मैंने काम किया था, सही। कर रहा हूँ एंड लर्निंग। ठीक। अच्छा, थोड़ा-सा पर्सनैलिटी पे अगर हम बात करें तो देखा ये जाता है कि जी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत जो है वो इसके लिए मैटर रखती है। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जैसा आपने खुद भी ज़िक्र किया कि आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं 25 इयर्स में, तो एक जो परसेप्शन है वो ये पाया जाता है कि बहुत सख्त होते हैं, बहुत खुरदुरे और बहुत हार्श टाइप के होते हैं जो फ़ौजी भाई होते हैं हमारे। लेकिन आपका जो तरीक़ा-ए-कार है गुफ्तगू का और काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है, समझा के बात को करते हैं, तो ये फिर चेंज लाए ख़ुद में या शुरू से ही आपका ये वे ऑफ स्टाइल है? चलिए, अगर आप कह रही हैं तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और अगेन चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों आर्म फोर्सेस के लोगों के बारे में जैसे ताबू है या मिथ है, ये एक बायसेस हैं। तो बायसेस वेयर देयर इज़ अ फायर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, कुछ ना कुछ तो हकीकत भी होगी, सही। आगे लोगों की परसेप्शन है। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि वो एक रिक्वायरमेंट होती है आर्म फोर्सेस की, मिलिट्री जो एक एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके बाद जब आप तकरीबन 45-50 ईयर्स या 55 ईयर्स की एज में जब आप 25-30 साल के बाद आप वहाँ से बाहर आते हैं, तो आपकी हार्ड डिस्क इतनी मैच्योर हो चुकी होती है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो आप चेंज अडॉप्टेशन आप में थोड़ी सी जो है ना सिविल के हिसाब से या प्राइवेट के हिसाब से आप हो नहीं पाते। तो दैट इज़ द रीज़न मे बी कि वो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन तो है नहीं, इट्स जस्ट माई गट लेवल फील, और मैं एक अपना एक्सपीरियंस बेस्ड आपसे बात कह रहा हूँ। मैंने क्यों कैसे ओवरकम कर लिया या किया है या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मे बी कि मैं आई वाज ब्लेस्ड, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईबीए बैक इन 2001 एंड 4।
So it was 20 years or 20 years plus when I was studying with the youngsters, and they were the mainstream corporate के private sector के लोग थे, and I know कि IBA का एक इसकी standing एक worth है, तो actually that opened my mind, and एक window खुली और एक fresh air जो है ना, एक दूसरा perspective भी आना शुरू हुआ. There's some amalgamation of the private corporate business environment and the military armed forces. और उसके बाद भी तकरीबन civil में it had been to various adventures that I have been to, اور اس میں سب سے اچھا جو میرا اگین سب سے بڑا جو ٹیک اوے تھا وہ آئی ہیڈ اے ڈائریکٹ انٹریکشن ود 2 یونیورسٹیز ایز اے رجسٹرار ان پرائیوٹ سیکٹر پبلک سیکٹر. ناؤ اگین آئی ایم ایسوسیٹ پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی. تو یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں دے آل آر PhD موسٹلی. تو یہ جو PhD فیکلٹی ہیں, یہ فیٹرنیٹی ہے, یہ پورا ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. ونس یو آر رجسٹرار آپریٹنگ ود دیم, تو مجھے جو سب سے بڑی چیز سیکھنے کی ان سے ملی, تو دے آر دا نالج کریٹرز, اور ریسٹ ایوری ون ان دا ورلڈ جو ہے وہ ہم سارے کے سارے نالج کو اپلائی کرتے ہیں. تو وی آر ایکچولی اپلائنگ اٹ, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. وی آر یوزنگ اٹ, وی آر ناٹ کریٹنگ اٹ, بٹ دے آر دا ونس ہو کریٹ دا نالج. تو کریشن آف دا نالج والوں کے ساتھ مل کے بھی تھوڑا سا ایک انکوزیٹیونیس پڑھی, تو وہ وہاں سے تھوڑا سا ایلیمنٹ جو آپ نے کہا نا کہ جی صحیح. اچھا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم خود جو ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سرو کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہمیں خود اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی اگر ہم موٹیویشنل اسپیکرس کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کو حوصلہ دلاتے ہیں, ہمت پیدا کرتے ہیں ان میں, اور ان میں جو مایوسی کی صورتحال ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی سچویشنز درپیش ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں خود کسی کی ضرورت ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ بھائی جو ڈاکٹرس لوگوں کے علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو بیمار ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں خود اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اگلوں کو منع کر رہے تھے کہ تم نے سگریٹ نہیں پینی. تو یس, وی آل آر ہیومن بینگس اینڈ وی آل گوز تھرو دا پاس تھرو دا سملر. اور جب تک آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے تو آگے آپ ڈلیور بھی نہیں کر سکتے. آپ کو وہ پین یا وہ اسٹریس یا وہ انوائرمنٹ آپ کو ایکچولی اس سے گزرنا ہے. اور اس کو میں سادہ لفظوں میں اگر بیان کروں, یہ ریکارڈ پہ ہے, چلا جائے گا, پھر لوگ پتہ نہیں سے کیا بولیں گے. تو میں نے آئی تھنک میں نے کوئی ڈیتھ کو, سب سے بڑا ہمارا یہ مسئلہ ہے جو موت سے بہت زیادہ لوگ خوفزدہ رہتے ہیں نا, ایک نیچرل فنومنا ہے, تو ہر کوئی ہوتا ہے. تو شاید میں نے تو موت کو 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ لگا کہ آ گئی ہے نا, کلمہ بھی پڑھ لیا, نہیں کلمہ بھی پڑھ لیا, آ گیا, آنکھیں کھلی, نہیں ابھی نہیں ہے کہ ابھی بچے ہوئے, اسٹل الائیو. تو جب وہ فیز ہو گیا تو پھر وہ جو خالی کہنے کو ہوتا ہے نا کہ جب جس دن ہے وہ موت کا ایک دن متعین ہے, اس سے پہلے نہیں آنی ہے. سو اور وہ پھر دوسری جتنا بھی آپ پکتا ہے, جتنا کندن ہوتا ہے نا, پک کے کندن بنتا ہے, تو آپ کو جتنی ہیٹ ملتی ہے, پھر اس میں رومی کی کوٹ بھی ہے بیسیکلی کہ مطلب بریک یور ہارٹ ٹل دا ٹائم اٹ اوپنز, اور پین از دا پلیس فرام ویئر دا لائٹ انٹرز. تو پین اور یہ جو سچویشن سے باہر کیسے نکلتے ہیں, کیسے اوور کم کرتے ہیں اس کو, وہ تو ایکسپیرینشیل لرننگ تھی, وہ تو ہوتے چلے گئے, اور وہ پھر ایکومولیٹ ہوتے ہوتے کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ انٹیوٹیو ہوتا ہے, کچھ DNA میں ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ایک سانچے میں بنایا ہے نا. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہوں, مجھے کسی اور صلاحیتیں دے دی ہوں, کسی کو کچھ اور, سب کے ہے, سب میں برابری ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے آپ کے پاس کم ہے, وہ سب ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمارے پاس کیا خزانہ چھپا ہوا ہے. تو مے بی کہ وہ ڈفرینٹ اینگلس پہ آئی واز ایبل ٹو موو تھرو آل آف اٹ, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ نہیں یار ابھی تو نہیں ہوا کچھ, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو کچھ اور بھی گیم ہے. تو دیٹ از اٹس آل اباؤٹ ایکسپیرینشیل لرننگ. یو لرن تھرو یور لرننگ میں بھی یہ ہے کہ ناؤ ٹوڈے آئی ایم 50 years plus and it's been 30 years that I'm into the game of profession, private sector, public sector, military, and so 30 سال میرے خیال میں دنیا کا مشاہدہ اگر آپ مختلف آپ نے دیکھے ہیں فیزز اور سب چیزیں دیکھ چکے ہیں. اچھا, تھوڑا سا اگر ہم کرنٹ سینیریو کے اوپر بات کریں تو اس وقت اوور آل پوری دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے, اور جو ہم نے لاسٹ 2 years اور آلموسٹ اس سے زیادہ کا وقت دیکھا ہے کووڈ یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں مزید جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مسائل بڑھے ہیں اور چیزیں بڑھتی چلی گئی ہیں. اگر ہم بات کریں تو ہر ایج کا بندہ ہمیں اس میں مبتلا نظر آتا ہے, وہ مرد ہو, عورت ہو, بچہ, بوڑھا, سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. کس چیز کا ہے اور یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. اور میں بفور گیٹنگ انٹو اینی فردر ڈیٹیلز میں آپ کے پوائنٹ کو فردر انڈورس کروں گا, کیونکہ تھوڑا سا مجھے یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ اکیڈیمیا یونیورسٹی میں رہ کے جو PhD ریسرچرس کے ساتھ آپریٹ کر کے تو مجھے سائنٹیفک ایویڈنس یا اس کو کہیں سبسٹینشیٹ نہیں کرے تو پھر مزہ نہیں آتا. تو دیر از اے ڈیٹا اویلیبل ورلڈ میں, اور ہمارے یہاں تو چونکہ سائنٹیفک اتنی ایکسپلوریشن ہوتی نہیں ہے اس پہ, تو ابھی کووڈ کے بعد امریکہ میں انہوں نے اس کو سروے کیا ہے, تو دے ہیو ایکچولی کیم اپ ٹو دا کنکلوژن کہ more than 3 to 4 people out of 10, مطلب 30 to 40 people جو ہے نا they are suffering through the mental illness. اور اس میں شیزوفرینک بھی ہے, بائی پولر ڈیزیز بھی ہے, اسٹریس بھی ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی ہے.
بہت سارے نام ہیں شاید ہمیں یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی نام ہے. تو چلتا پھرتا آدمی آپ آدمی نظر آ رہا ہے یا عورت نظر آ رہی ہے, بٹ ایکچولی وہ ذہنی کسی نہ کسی. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اینگزائٹی کی جو اوور دا کاؤنٹر جو ڈرگس ہوتی ہیں ان کی جو پرسکرپشن ہے, ان کے جو کنزمپشن ہے, اس میں کوئی 200 to 300% جو ہے نا وہ اضافہ دیکھا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جب گھروں میں لاک ڈاؤن ہوا تو جو ہوم ابیوزز, ڈومیسٹک وائلنس, خواتین کے خلاف ایون, تو اس پہ بھی بہت زیادہ سرج آئی ہے. تو یہ ورلڈ کی گلوبل پرسپیکٹیو ہے. اب پاکستان کا یہی ہوتا ہے کہ سم آف دی ادر ہم ورلڈ کے جتنے بھی میڈینز ایوریجز ہیں اس سے ہم الحمدللہ تھوڑا سا نیچے ہی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وی شوڈ اوپر کم ہی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طریقے سے اگر 10 میں سے 4 تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں اسپیشلی کووڈ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ایک ورلڈ میں جو لاک ڈاؤن لگا اور جس سے اکانومی تباہ ہوئی اور سبھی کچھ آپ کا لائف اسٹائل ختم ہو گیا نا, مطلب ملینس کی جاب لاسز ہو گئے اور ملینس لوگ اس پہ سے چلے گئے اور سارا کچھ. تو اس کے امپیکٹ کے بعد اب یہ صورتحال ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ آپ کا آرگومنٹ سبسٹینشیٹ کہ یہ حقیقت ہے, لوگوں کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اب یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جائے اور اس کو اوور کم کیسے کیا جائے. تو یہ کوئی اگین اس پہ راکٹ سائنس ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کریں گے میجک وینڈ ہے اور ایسا سب صحیح ہو جائے گا. بٹ اس میں بیسیکلی جو میں نے اپنا ایک ہر بندہ اپنی ایک وہ کرتا ہے, تو اس میں نے ایک میٹافر یا ایک اسپیکٹرم جو ہے نا وہ بلڈ کیا ہے. وہ یہ ہے بیسیکلی کہ ایک آپ ہیں, میں ہوں, ہم ایک انسان ہے. تو ایک انسان تو وہ ہے جو چلتا پھرتا دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے, وہ انسان ہے. لیکن یہ انسان یہاں سے دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے, یہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم وہیں سے شروع ہو کے وہیں اینڈ ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ تعلیم کا فقدان ہے, تربیت کا فقدان ہے, کچھ اسلام سے مذہب سے دوری ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, اور اشرف المخلوقات کا جو ایک ورڈ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہیومن بینگ کا لگا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا بڑا مطلب ایک جھگڑا ڈال دیا. ایک اس سب کو کہا کہ سلام کرو اور سجدے میں گر جاؤ, تو ایک نے نہیں کیا تو شیطان بن گیا, اور تاحیات اس کے ساتھ جو ہے نا پھر ہو گیا کہ جاؤ تم بگاڑ لو, جو اس کا جو کچھ کر سکتے ہو, جو نہیں بگڑنے والا وہ نہیں بگڑے گا, جس کو میں. تو ایک سوچے نا آپ کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وہ لی, اور پھر آپ کیسے روح پھونک کے اور آپ کو یہاں تک بھیجا گیا. تو یو آر این ایکسٹینشن ایک طریقے سے دیکھا جائے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم صرف لگ گئے ہیں 2+2 میں, اور روزگار کمانے میں, اور صبح سے نکلتے ہیں شام سے نکلتے ہیں صبح. تو وہ ضروری ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, وہ ضروری ہے, وہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. وہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ, آپ کو فائنینشیل سیکورٹی بھی چاہیے, آپ کو ایموشنل سیکورٹی بھی چاہیے, آپ کو گھر چاہیے, چھت چاہیے, پیسہ, بینک بیلنس, نوکری, سب چاہیے. بٹ یہ اینڈ نہیں ہے. ہمارا ایشو سب سے پہلا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے, ہم لوگوں نے اپنا جو مجھے احساس ہوا وہ یہ ہے, ہم نے اس کو اپنی اینڈ گیم بنا لی ہے. یہ اینڈ نہیں ہے. اور اس پہ وہ ایک پنجابی کا ایک شعر ہے جس کو یقینی پاکستان میں جائے گا, وہ میاں محمد کا میں ہر دفعہ کوٹ کرتا ہوں کہ مالی دا کم ہے پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے. مالی کا کام یہ ہے کہ وہ پودے کو پانی دیتا رہے, مالک دا کام ہے پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. مطلب مالک کا کام ہے وہ پھل پھول دے یا نہ. تو آپ کا جو کام ہے وہ ایفرٹ ہے. ایفرٹ سے پھل پھول نکلتے ہیں, کتنا نکلتا ہے نہیں نکلتا نا, دیٹس ناٹ یور. ہم نے کیا کیا, ہم ایفرٹ تو کرتے نہیں پہلی بات, اور پھل پھول کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, شارٹ کٹس. ٹھیک ہے, اور وہ ایک اوور آل کلچر بن گیا ہے سوسائٹی کا, معاشرے کا, گیم شو جو ہے نا کہ جیتو پاکستان, اور کون بنے گا کروڑ پتی, اور یہ اور وہ, اور ون نائٹ میں اوور نائٹ میں ایسے کر لیں گے, بٹ کوائن لے لوں تو یہ ہو جائے گا, وہ کر لوں تو وہ ہو جائے گا. ویئرز کی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا. دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. لائف جو ہے وہ بہت ہی, زندگی جو ہے وہ بالکل ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی طریقے سے ہے, ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ, کاز اینڈ افیکٹ. تو وہ کاز اینڈ افیکٹ کو چھوڑ کے, خیر اس کو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنی ذات سے اور اس دنیا کی جو یہ مٹیریل ورلڈ ہے اس کو یہ کرنا ہے, اس میں ساری ایفرٹ کرنی ہے, اس کو اینڈ گیم نہیں بنانا. اینڈ گیم میں, اچھا اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے پھر اینڈ گیم ہے کیا, اس کے آگے کیا کیا چیز ہے. بھائی اس سے آگے سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو, ہم نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پورا گھر, یہ بنگلہ, یہ ریکارڈنگ, یہ لوگ, یہ سارا کچھ تک ہے, میرے اندر کیا ہے, who am I, میں آیا کیوں, مجھے کیوں بھیجا گیا. ایسے تو نہیں نا گھنٹی بجی میں آگے پیدا ہو گیا, مقصد حیات کیا تھا, میں آیا کیوں تھا, میں نے جانا کہاں ہے, اور میں نے آ کے یہاں پہ کیا کیا. اس مقصد کو تو ہم نے وہ پہچاننے کی ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی. تو اس کو ذرا دیکھیں. اچھا, اس کو دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے کہ پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری فورسز جو ہیں, نیگیٹو فورسز کہہ لیجیے, یا آپ کی پرسنالٹی جو کنٹراسٹ رکھتی ہیں وہ فورسز ہیں, وہ ایلیمنٹس ہیں, وہ 24 گھنٹے 24/7 365 days a year وہ آپ پہ عمل پیرا ہیں, اور وہ آپ کو پولیوٹ کر رہے ہیں, آپ کو خراب کر رہے ہیں, آپ کا جو ویژن ہے اس کو دھندلا کر رہے ہیں, آپ کے مائنڈ کو کلاک کر رہے ہیں. وہ آپ کی میموریز ہیں, وہ آپ کی پرسیپشنز ہیں, وہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, وہ آپ کی انٹروینشنز ہیں,
اور وہ جا کے آپ کی ہارڈ ڈسک پہ کو کرپٹ کیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جو چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، زیادہ تر غلط اور زیادہ غلط. چلیں اس کو اور آسان لفظوں میں کہہ لیجیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا فرشتہ ہے، اور سال 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کا وہ ایک بالکل سے کھیلنے کا مزہ آتا ہے، اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، وہ فرشتہ ہی ہوتا ہے، وہی انسان ہے نا. اب وہی انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 20 سال کے بعد تو فرشتہ سے شیطان بن جاتا ہے، دنیا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو وہ 18 سال کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہی انسان ہے، وہی برین تھا، کسی اور کا برین تو نہیں فٹ ہو جاتا نا، برین ٹرانسپلانٹ تو نہیں ہو رہا، وہی برین ہے. تو اونلی تھنگ از کہ اس 18 ایئرس کے پیریڈ میں جو بائی دا ٹائم وہ جوان ہو کے 18-20 سال کا ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، تو وہ ایک سرٹن ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے. اچھا وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ مختلف نوع ہیں، وہ ہیں جو میں اڈھیر کر رہا ہوں ڈی این اے میں، فزیولوجیکلی بایولوجیکلی، جو مجھے پتہ بھی نہیں، آپ نے اپنے دادا جان کو دادی جان کو دیکھا بھی نہیں، وہ آپ کے چہرے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک سلسلہ ایک ڈی این اے اوپر، اس میں مجھے آئی ڈونٹ نو وہ آ گیا. اچھا ڈی این اے اور اسے فزیولوجیکل سے بھی اگر آپ نکلتے ہیں تو ایک ایولیوشنری ہے، سوشو کلچر ہے، ایک خاص علاقہ، ایک خاص لوگ ایک خاص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، ہر ایک کمیونٹی کی، ہر ایک ان کی ایک وہ ایک سسٹم آ جاتا ہے. اس سے بھی آگے چلیں تو ایک کیرٹ اینڈ اسٹک ہے کہ شاید آپ کے بیہیویئر کو ٹویک کیا جائے تو وہ اس سے چینجز آ جاتی ہیں. کوئی ہیومنسٹک بیہیویئر، یہ سائیکالوجی میں بہت سارے انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں. بٹ براڈلی اسپیکنگ یہ کہ وہ یہ جو ساری انٹروینشنز ہو رہی ہیں یہ آپ کے مائنڈ کو کلاک کرتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو کلاک کرتی ہیں. پھر وہ آپ کا لینس خراب ہو جاتا ہے، دھندلے لینس پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے پھر چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ویسی نظر نہیں آتی جیسی ان کو نظر آنا چاہیے. نوجوان بڑے ہمارے مایوس ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ان میں جو ہے وہ مایوسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب وہ بالکل دنیا ہی چینج کر دینے کے لیے، مطلب وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں، ختم کر لیں خود کو. بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، کوئی تعلیم اچھی نہیں حاصل کر پا رہا اس وجہ سے. تو آپ کا کافی انٹریکشن رہتا ہوگا یوتھ کے ساتھ، کیا آپ کو یہ تمام تر چیزیں کامن ہیں، یہی چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کس طرح اس فیز سے باہر آئیں؟ بالکل ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ لوگ اس پہ چلیں گے. بٹ میں نے کہا نا یہاں یہ اس کی ریزن میں نے آپ سے پہلے شیئر کر لی. کیا وجہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر ان ورڈ دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا ان ورڈ کے علاوہ پھر میں ایک ورڈ یہاں اور انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں، انگریزی اردو میں ہم بات کریں گریٹیٹیوڈ، کہ شکر کھونا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. بھائی جو قرآن میں وہ ہے کہ تم اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ نے تو آپ پہ پتہ نہیں کون کون سی نعمتیں کی ہوئی ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ چاہنے والا، پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو دیٹ از یور ایکچوئل آپ کا اسٹیٹس وہ ہے. اچھا وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ جو ہے میرے بٹوے میں جو پیسے پڑے ہیں وہ گریٹیٹیوڈ نہیں. آپ میرا بٹوا بھی دیکھیں خالی نظر آئے گا، میں آپ کے سامنے بڑے مزے سے بیٹھا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو آپ نکال لیتے ہو، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ہیو کیری کیش ود می. My point is کہ لیٹس ناٹ لک ایٹ کہ میں نے گھڑی کون سی پہنی ہے، موبائل میرے پاس کیا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میرا بٹوا کیسا ہے، میرے ایسٹس کیسے ہیں، میں پڑھ کہاں رہا ہوں، میں پڑھ کہاں رہی ہوں، میں جاؤں گا کدھر، میں پلاٹ کتنے ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں. یہ تو ساری مٹیریل چیزیں ہیں، یہ مٹیریل چیزیں ہیں، یہ آئیں گے بھی اور چلی بھی جائیں گی. آپ نے بالکل ان کو ایفرٹ کرنا ہے، لیکن وہی ہے نا کہ یہ اینڈ نہیں ہے. اینڈ میں گریٹیٹیوڈ سے مراد میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں، ہمیں انسان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے دماغ میں 86 بلین نیورونز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وہ 86 بلین نیورونز اور ریسیپٹرز کام کر کے جو ہے نا آپ کی باڈی کو موو کر رہے ہیں اور آپ چل رہے ہیں. میری والدہ سے بوڑھی ہیں، ان کو پارکنسن ڈیزائر ہو گیا ہے، الزائمر اور ڈائمنشیا کی بیماریاں ہوتی ہیں جو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ جا کے مجھے پتہ چلی ہیں. تو میں نے اس کو اور قریدا تو پتہ چلا کہ یار اس کے اندر جو آپ کے برینس کے نیورونز ہوتے ہیں نا وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ ریسیپٹرز ویک ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں نا کمیونیکیشن نہیں کرتے. دیٹ از دا ریزن کہ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا جسم جو ہے نا وہ جیسے فالج ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. دس جسٹ ون تھنگ. آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی بلینس اور بلینس جو ہے نا اس میں وائرسز اور اینٹی وائرسز آلریڈی رکھے ہوئے ہیں. آپ کو اینٹی بائیوٹکس اور فلانا فلانا ہم کھانے کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. یہ سب کو بایولوجیکلی ایک چیز آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی آنکھ ہے، آپ کی دیکھ رہی ہے، ریٹینا ہے، آپ کا کام کر رہا ہے، آپ یو کین سی دا ورلڈ. جسٹ گو اینڈ آسک سم ون کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو میں اگر اوپر سے لے کے نیچے تک کیلکولیٹ کرنا شروع کروں اور میں اس کو مانیٹرلی بھی کیلکولیٹ کر لوں، چلیں بہت میں آپ کو ریلیٹ کر لوں تاکہ آج ہو جائے. میں نے 2 امپلانٹس کرائے دانت پہ، اب پتہ چلا ایک امپلانٹ جو ہے 3 لاکھ روپے کا ہے. تو جس دانت کی میں نے آج تک قدر نہیں کی، وہ چینج کیا، نکالا تو آرٹیفیشیل دانت 3 لاکھ کا ہوا، تو اصلی والا کتنے کا ہوگا؟ تو میں نے کبھی اس کی کبھی ویلیو نہیں کی، وہ تو مفت میں مل گیا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ دے دیا. تو اس پہ تو میں نے ہو گیا کہ یہ تو میں میری جائیداد ہے، میں لے کر آیا تھا. یہ تو پہلی بات ہوگی گریٹیٹیوڈ. یو نیڈ ٹو لک ان ورڈ اینڈ گیو یور سیلف اے گریٹیٹیوڈ کہ آپ زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں. ایک سانس کا لینا اور جانا جو ہے نا اس میں آپ کی پوری باڈی فنکشن کر رہی ہے. ان سے لوگوں سے پوچھیں جن کو ماسک لگا ہوا ہے، جو وینٹیلیٹر پہ. یہ تو ہو گیا گریٹیٹیوڈ. اب آ جاتے ہیں کہ وہ جو مایوسی والی بات ہے نا، تو آپ نے میں نے کہا وہ اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے.
دوسرا بھی جو ایشو یہ ہے، جب میں ون بائی ون چل رہا ہوں، دوسرا ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر مایوسی ہے نا، وہ مایوسی تو ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو شارٹ ٹرم پہ، اور یہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ اٹس اے گلوبل ایک فینومینا بنا دیا گیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر. جو بڑی لمبی چوڑی آپ کتاب اٹھائیں گے، کتاب پڑھیں گے، پھر انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے، وہ سب ختم ہو گیا، ٹھک ٹھک گوگل پہ ڈالو، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ دیکھا، وہاں سے کٹ پیسٹ کیا، لگایا اور چل پڑے. تو ایک اسکمنگ کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، ایک جو بریڈتھ اور ڈیپتھ ہوتی تھی انٹلیکچوئل، وہ ویسی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے جو شارٹ کٹ ہے وہ ہر چیز میں آ گیا. ٹیکنالوجی بری نہیں ہے اگین، لیکن ٹیکنالوجی آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے اور آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، دیٹ از اے کوسچن مارک. تو جو ڈیزائرڈ لیول آف ایفرٹ ہے، یوتھ کی ہم بات کہہ رہے ہیں، وہ ڈیزائرڈ لیول آف ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ کی نظر میں وہ ایفرٹ بھی ان کی لیک کر رہی ہے. ان ویئر ایز کہ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں جن لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں، یو ول فائنڈ دیم سکسیڈنگ. ان دیکھیں کہیں نہ ایفرٹ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو وہ ملتا ہے نکل success. جاتے ہیں. بالکل. دا پوائنٹ از کہ ہم نے وہ ایفرٹ کم کر دی. ناؤ وی آر ویٹنگ کہ کہیں سے کو مل جائے، کہیں سے کو نوکری دے دے، کہیں سے فلانا دے دے، کوئی مجھے یہ دے دے. نہیں، یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ، اور آپ کو اپنا کنٹینیوس آپ نے اسٹرگل کنٹینیوسلی کرتے بھاگنا رہنا ہے، ہے. اور آپ نے ایسا ایفرٹ نہیں کرنی ہے. جب جاب نہیں مل رہی ہے، آپ جاب شیڈو کریں، آپ والنٹیئر کریں، آپ انٹرن کریں، یا اپنی ڈیمانڈس تھوڑی کم کر لیں کہ جو ہم ڈیمانڈس سوچ کم کریں، رہے ایک ہیں دفعہ کہ جائیں، اتنی لگیں. سیلری پہ جب تک نہیں ملے گی ہم جوائن نہیں کریں گے. ایسے ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہی کنٹینیویشن میں ٹرو ہم نے ٹرو. رکھنا ہے. اچھا، یہ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن ہم اس سے جب باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا گائیڈ لائنس دیتے ہیں، یا کس طرح سے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ راستہ اختیار کر لیں تو یہ سچویشن جو ہے وہ آپ فیس نہیں کریں گے، یا یہ پرابلم سالو ہو جائے گی؟ تو اس کو کس طرح سے پھر راضی کیا جاتا ہے یا منایا جاتا ہے کہ اس راستے سے ہٹ کے آپ اس راستے پہ آ جائیے؟ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا نا کہ اٹ از یو، ہم یو سے شروع ہوئے، یو پہ ہی ختم ہو گیا نا، کہ یہ دنیا ہے اور یہ مٹیریل ورلڈ ہے، اور یہاں پہ ویئرس کے ہم نے اندر نہیں جھانکا، تو وہ آپ کا سیکنڈ پورشن ہو گیا. یو نیڈ ٹو لک اٹ ورلڈ، تو وہ ایک سیکنڈ ہو گیا. سیکنڈ کے بعد پھر ایک تھرڈ بھی پیراڈائم ایک آپ کا آتا ہے. وہ تھرڈ پیراڈائم آپ کا یہ آتا ہے کہ جو آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں، جو آپ کا سب کانشیس ہے، یا میں بہت ہلکے ہلکے الفاظ یوز کر رہا ہوں، آپ کا تحت الشعور ہے، آپ کا لا شعور ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کون سی چیزیں آپ پہ امپیکٹ کر رہی ہیں. ان ساروں کا امپیکٹ کرنے سے پھر آپ کی ایک کانشیسنس، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ، آپ ایک نکھر کے باہر آتے ہیں نا. تو جب دو فورسز آپس میں ملیں گی تو کہیں نہ کہیں تو امپیکٹ کریں گی. تو وہ جو فرائنگ پین میں جو انڈا بنتا ہے، جس کی ہم نے زردی توڑ کے اس کا کچھ رمبل ڈمبل بنا دیا ہے، پھر آپ وہ نکل کر آتے ہیں. تو دیٹ از اے تھرڈ تھنگ. اب آپ نے اسی کو نہیں دیکھا جب واقعے میں پر عمل کیا کر رہا تھا، اس میں سے میں نکلا گیا. دیٹ از یٹ تھرڈ تھنگ. دیر از یٹ اندر کوارڈینٹ ایک آتا ہے آپ کا، ایک اور پیراڈائم اس میں آتا ہے، وہ چوتھا والا، کہ میں کون، ٹھیک، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کا نکل کے ایمرج ہو کے کیا آ رہا ہے. اینڈ دا فورتھ پارٹ از کہ آپ نے یہ ریلیٹ کرنا ہے، وہ جو میں نے شروع میں اشرف المخلوقات والی بات کی، کہ میں جو آیا تھا اور میں جب جاؤں گا تو میرے آنے سے پہلے کون تھا، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا. تو میں تو فزیکل سیلف میں مٹی میں جان ڈال کے روح پھونک کے یہاں پہ اپنا ٹائم 60-70 ایئرس کا نارمل میڈین ایج گزار رہا ہوں. تو اس کے بعد بھی تو سسٹم چلنا ہے نا، اور وہ ایک ہے جہاں پہ جا کے سارا سلسلہ ہوگا، اور اس کی بہت ساری ہدایات ہیں. تو اس چیز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہو آر یو ایکچولی، اور آپ کی پاورز کیا ہیں. اس میں پھر وہ لا آف اٹریکشن بھی آ جاتا ہے ایک عام فہم میں، کہ جو آپ سوچتے ہو، جو آپ چاہتے ہو، وہ چیز آپ کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ایک ویوز ہیں، آپ کی ایک انرجی ہے، آپ کی ایک پوری اسپیکٹرم ہے، آپ کی ایک پاور ہے، ایک انر پاور ہے، وہ آپریٹ کرتی ہے، وہ آپ کو ڈریگ کرتی ہے، وہ آپ کو لے کے جاتی ہے چیزیں. کہتے ہیں نا کہ میں چلا تو میرے ساتھ قافلہ بن گیا، یا چلا تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دینا شروع کرے. ہر چیز کبھی کبھی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار آج کے دن میں نکلا، ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے نا ہونا شروع ہو گئی، کال بھی آ گئی، بندہ بھی مل گیا، چیز بھی ہو گئی. اٹ ہیپنس ود یو. بٹ دیٹ ہیپنس اس تک پہنچنے کے لیے جو آپ کو ہارڈ کور ایفرٹس کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ایک مینٹل فوکس کے ساتھ، کسی کا نقصان نہ کرتے ہوئے، وہ جو آپ نے ٹریک پہ چلنا ہے نا، وہ اس ٹریک کو آپ نے جو ہے نا فالو کرنا ہے، اس ٹائم کو آپ نے فالو کرنا ہے. کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد شاید ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ شارٹ نہیں کرنا. شارٹ ہوگا تو سسٹینیبل نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں عام روٹین میں، کسی سے ایسی ملاقات ہوتی ہے یا ہم ویسے ہی ان شخصیات کو اگر جانتے ہیں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آئی ایم اے پرفیکٹ. تو پرفیکشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو ایک ورڈ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہر چیز میں ہمیں باقاعدہ بظاہر ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بیک گراؤنڈس کیا ہیں، لیکن دیکھنے وہ چیزیں صحیح نظر آ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل پرفیکٹ لائف ہے، بہت اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، سب چیزیں ہیں، دین ہے، دنیا ہے، سب مینٹین کر کے چل رہا ہوں. دیکھیں پرفیکشن کوئی ہے، اس چیز کا کوئی ہم اسکیل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ دس از اے پرفیکٹ؟ اس کو ون ورڈ آنسر ہے، یہ بے وقوفی ہے جو یہ کہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. اور اس کو میں دوسرا ریلیٹ کر دوں گا کہ سوکریٹس کی کوٹس ہیں، اگین گوگل سے مل جائیں گی، بے شک اسکیمنگ میں دیکھ لیجیے گا. اس نے کہا کہ آئی ایم وائز، میں وائز ہوں، میں عقل مند ہوں، کہ مجھے کچھ نہیں پتا.
ٹھیک ہے, that I don't know anything. یہ سوکریٹس کہہ رہا ہے. سوکریٹس کے بعد جو ہے یہ گریک, اینشنٹ گریک سے بعد وہ پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل, اور جو ہم نے جو مسلمانوں نے اپنا گولڈن ایج دیکھی تھی, پیریڈ دیکھا تھا 800 سے لے کر کے 1400 تک کے درمیان میں, تو انہوں نے بنیادی طور پہ گریک کو, اینشنٹ گریک کی فلاسفی کو ہی ریپلیکیٹ کیا تھا, جسے مسلمان سائنسدان کہاں سے کہاں پہنچے تھے. تو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر وہ وہاں سے بھی اچھی چیز آئی ہے تو اس نے یہ بنیادی طور پہ کہا آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. دا ون دیٹ ہو سیز کہ آئی نو ایوری تھنگ, یا آئی ایم پرفیکٹ, یا آئی ایم بلیس, یا آئی ایم لائک دس, جس دن آپ کو یہ خواب آ گیا اور جس دن آپ کو اندر یہ فیلنگ آ گئی, دیٹس, وہ سمجھیں آپ کا وہ ہے, مطلب دین یو آر گون, آپ نے اپنا دیوار جا کے سر پہ مار کے نا پھوڑ لیا ہے. بیکاز کہ یس یو جسٹ ڈو ناٹ نو. اچھا, ڈو ناٹ نو سے مراد کیا ہے, جان دیں گے نا میں پرفیکٹ ہوں, مجھے گاڑی, بنگلہ, گھر, جائیداد, فیملی, اسلام, مذہب, حج میں نے کر لی, اس کو پرفیکٹ کہہ رہے. بھائی تم کیسے, کوئی آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ کہہ سکتا ہے, یہ ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے؟ آپ ارتھ پہ بیٹھے ہو, پلانٹ ارتھ پہ بیٹھے ہو. ارتھ جو ہے سولر سسٹم کا حصہ ہے. سولر سسٹم جو ہے وہ تقریباً, اس کو میں ضرب کروں بلین سے تو ایک گیلیکسی بنتی ہے. گیلیکسی کو میں ضرب کروں ٹریلین سے تو ایک یونیورس بنتا ہے. اور آج کل ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ یونیورس سے ملٹیپل یونیورس بھی ہیں, رب العالمین, ٹھیک, رحمت للعالمین, عالم نہیں عالموں سے زیادہ. تو اس کی ڈیفینیشن بڑی, یہ 3000 سال سے بحث چل رہی ہے. تو ایک زمین پہ بیٹھا ہوا آدمی, ٹھیک ہے, جس سے کوئی لائٹ ایئرز, بلین لائٹ ایئرز دور جو ہے نا چیزیں ہیں, جو ڈسکورڈ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ لائف کے وہ جو ہے زندگی کا سار بھی ہوں گے. تو ہم یہاں پہ ارتھ پہ بیٹھ کے, اور یہاں پہ ایک انسان, اور اتنی بلین انسان آ گئے, اور بھی بلین انسانوں نے آنا ہے, اور ہم اس پہ جو ہے نا چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہوں. تو یہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. آپ کو اسٹارٹ ہی یہاں سے لینا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور اسی میں پھر آپ کی ہیوملٹی بھی آ جاتی ہے, اسی میں پھر آپ کا شکر آ جاتا ہے, تشکر آ جاتا ہے, گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں آپ. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ کہ پھر آپ پہ ایکچولی آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. کرنل رضوان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے یقیناً کچھ اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کیا جو بہت کامن ہیں, اور یہ تمام تر وہ موضوعات ہیں جو ہماری عام زندگی میں لوگوں کو روزانہ دیکھنے پڑتے ہیں, جن سے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں جو سچویشنز. اور ہم نے یہ بات کی کہ ان سچویشنز کو کس طرح سے آسان بنایا جا سکتا ہے, یعنی کہ مشکل دور کو آسانی میں کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں میں جو مایوسی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کو کس طرح سے کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی جا سکتی ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے